बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान अदालत ने सिंध भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब करेंसी की सूरत में रकम रिकवर नहीं करता जिसका हिसाब दिया जा सके, जबकि हुकूमत ने मरियम नवाज साहिबा की इंकशाफात पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने मरियम नवाज साहिबा की इंकशाफात पर एक और कमेटी तश्कील दे दी है। क्या समझ रहे हैं? माजी में भी हमने मुतादिद कमेटीज देखी जिनको तहकीकात का कहा गया, लेकिन कोई नताइज सामने नहीं आए। क्या इस बार ये कमेटी कोई नताइज सामने ला सके? नहीं जी, कमेटियां तो बनती जाती हैं और कमेटियां या इस मुल्क में जो है हालत ये हो गई कि कमेटियां बन रही हैं या ये हो रहा है कि लोग कमेटियां डाल रहे हैं और उनमें से कुछ नहीं निकल रहा। तो ये कमेटियां तो बिल्कुल लाहासिल मसला है इशू। एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से इस वक्त अहम तरीन रियासत को गंभीर मसला है वो सियासत से और ये जो पेटी पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऑफ डर्टी ट्रिक्स मुख्तलिफ जमातों ने या शख्सियात ने एक्टिव किए हुए हैं, इससे बहुत बाला तर होके कि जी ऑडियो आ रही है और वीडियो आ रही है। इसके ऊपर भी अभी आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ होने जा रहा है और मेरा ख्याल है मैं दोबारा मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या और किसी मुतल्लिका अदारे से कि ये अब तक जो ऑडियोज़ आई हैं या आने वाले दिनों में जो और ऑडियोज़ या वीडियोज़ मुतवक्को हैं उनके लिए कोई अदालती कमीशन, हाई पार्ट अदालती कमीशन जो है वो कायम किया जाए ताकि पता चल सके कि किस तरफ से सच बोला जा रहा है और किस तरफ से गलत, और जहाँ गलत बात हो रही है वहाँ सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए और अगर कोई सच ऐसा है जो कड़वा भी है तो उसको सामने आना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसने तो ऐसे लगता है कि जैसे बम गिरा दिए सरों पे। आज उम्मीद इस बात की थी कि पेट्रोल की जो स्ट्राइक है उसमें जो डेडलॉक्स आ गया है वो ख़त्म होगा, लेकिन वो मामलात आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक बात बन नहीं सकी। मुल्क के कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप्स खुले हैं और एक बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पे लाइनें लगी हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर। और इसमें जो बात यह है कि लोगों को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है, एक कड़वा सच हमें बतौर एक पाकिस्तानी ये बताने की ज़रूरत है सियासत को साइड पे रख के कि हमने IMF के साथ ये जो $1 अरब का फंदा, फांसी का फंदा पूरे मुल्क की गर्दन पे लगा दी है। तो ये क्या है, इसकी शराइत क्या हैं, ये कैसे ख़त्म होगा, कितने और टैक्सेस लगेंगे, कितनी और गुर्बत बढ़ेगी। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर जो कह रहा है, जो बात ये कि 36,000 रुपये 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था, फिर यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो 36 से 86,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा हो गया। और फिर उसके बाद वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो 88,000 से 1,44,000 हो गया और इस वक्त वो 1,44,000 से 2,17,000 हो गया है फीकस हर पाकिस्तानी पे। 1,44,000 से 2 लाख। तो ये जो कर्जा हम लेते जा रहे हैं, ये कर्जा हम और लेते जाएंगे, फिर उससे कर्जा उतरता जाएगा, फिर लोगों पे टैक्स लगाते जाएंगे। और एक मिनी बजट जो है, किस हद तक लोग इस वक्त तैयार हैं इस बात के लिए कि उनके ऊपर 300 साढ़े 300 अरब रुपए का, जितने अरब रुपए का वहाँ पे कमिट किया है हमने के टैक्स लगाने हैं, उससे अवाम को आगाह कर दिया जाए। लोगों में हिम्मत नहीं है मजीद टैक्स अभी, यानी अभी तक जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत और ये जो कुछ बढ़ा है, लोगों के ऊपर मजीद हिम्मत नहीं है। अगले चंद दिनों में जो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर तक एक मिनी बजट आ रहा है, आप यकीन, मैं बिल्कुल मुझे नहीं पता हमारे हुक्मरान, हमारे अकाबरीन किस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है अब मजीद इस मिनी बजट की, जिसमें लोगों के ऊपर टैक्स भी डालने हैं अभी, और जिसमें लोगों, और आप कमाल देखें कि ऐसी शराइत जो हैं वो आयद हुई हैं कि जिसमें एक शर्त भी अगर पूरी नहीं होती तो बाकी तमाम शराइत भी जो है वो साइड पे चली जाएंगी। यानी उसमें हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को, स्टेट बैंक को पूरा हमने एक NRO देना है, उनसे पूछा ना जा सके कि माजी में आपने क्या किया, कितने कर्जे लिए, कितनी एमनेस्टी स्कीम्स दी। ये एमनेस्टी स्कीम से गरीब आदमी का क्या ताल्लुक होता है?
ایمنسٹی اسکیم سے چوری کا پیسہ باہر سے لے آئیں, یہاں لا کے اس کو جو ہے وائٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر لے جائیں, پھر لگا. تو یہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائے. یہ عمران خان صاحب کو ان سب لوگوں کی لسٹیں سامنے لانی چاہیے تھیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ نہیں ہو سکا, بلکہ اب یہ مزید جو قرضوں کی دلدل ہے, اس میں ہم شہد کی دلدلیں جو ہیں وہ تو شہد میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان کو اس میں ڈال رہے ہیں قرضوں کی دلدل میں. تو یہ تو ایک ایسا کنواں ہے جس میں ہم پھنستے ہی چلے جائیں گے اور کبھی سے نہیں نکل سکیں گے. اور بڑا سخت پروگرام IMF نے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی ان کی طرف سے پیسے نہیں آئے. ان کی طرف سے پیسے اس وقت آئیں گے $1 ارب جب یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی بشمول منی بجٹ. اور پھر اس کے بعد وہ جنوری میں جا کے ان کا ایک اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس میں وہ دیکھیں گے کہ تمام شرائط پوری ہو گئیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اختیارات جو ہیں اور بورڈ کے اختیارات وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گئے, سارے ٹیکسز لگ گئے, منی بجٹ آ کے سب کچھ ہو گیا, تو پھر وہ $1 ارب آئے گا. ہم ایڈوانس میں ہی یہ سارا کام کرتے جا رہے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ ہم تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر سکتے ہیں اکابرین سے اور عمران خان صاحب کی جو معاشی ٹیم ہے ان سے کہ وہ تھوڑا سا رحم کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور کہیں ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو. سیاسی انتشار تو اپنی جگہ ہے, یہ سڑکوں پہ اور چوراہوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ ان کے اندر اب سخت نہیں ہے کہ یہ مزید مہنگا پیٹرول لیں, نہ ان میں سخت ہے کہ یہ گیس کا بل زیادہ ادا کریں, نہ ان میں سخت ہے کہ یہ بجلی کا بل زیادہ ادا کریں, اور نہ یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس اور GST اور باقی چیزیں, یہ جو بات ہے کہ عوام کو قربانی دے گی. میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت کا سائز چھوٹا کریں. وہ جو دیواریں گرانی تھیں گورنر ہاؤس کی اور ایوان صدر اور یہ بڑے بڑے محلات گرانے تھے, ان کی طرف توجہ دیں, اور عام غریب آدمی جو ہے اس کی بد دعاؤں سے بچیں. ہمارے اکابرین بد دعاؤں سے بچیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن بدعا تو ضرور دے سکتے ہیں. گالیاں کھانا کچھ اور ہوتا ہے, گالیاں تو دے کے لوگ غصہ اپنا اتار دیتے ہیں, لیکن جو خاموشی سے بدعائیں دے رہے ہوتے ہیں, جو بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, ان کی بدعاؤں سے انسان کو بچنا چاہیے, حکمرانوں کو بھی اور ہم سب انسانوں کو بھی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے تو اگلے جو چند دن ہیں اس میں اسی میں یہ جو بجٹ کا سارے معاملات ہیں اور مہنگائی اور اس کے اوپر بحث ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ بیچ میں درمیان میں مزید آڈیو ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس اور یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہیں گی. اور اس میں سارا کا سارا جو ریاستی نظام ہے وہ ایک طرح سے اپنی جگہ رک گیا آگے جا کے, کیونکہ جب تک معیشت سے آپ آگے نہیں نکلیں گے اور اتنی غیر یقینی رہے گی تو اس وقت تک انویسٹمنٹ لوگ نہیں کر پائیں گے. اچھا, اور تو انہوں نے جو شرائط ڈالی ہیں ہم پہ, تو اس کو اگر ہم کھل کے بتا دیں, شوکت علی صاحب نے بات تو کر دی ہے ساری, لیکن وہ اتنی خوفناک بات ہے کہ میں حیران ہوں کہ ان شرائط پہ ہم نے قرضہ لیا کیوں تھا, اور یہ بات ہم نے ان سے کیسے کمٹ کیا تھا ہم نے. اور اگر یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے یہ تو بات بڑی عجیب سی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو مطلب خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی یا کچھ اور ہو گیا تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. یہ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا معاشی ٹیم جو ہے وہ عرصہ نو جائزہ لے, اور پھر اس کے بعد معاشی پالیسی کو جو ہے وہ ایک عرصہ نو مرتب کرے. ایک تو یہ گزارش ہے. دوسری جو بات ہے وہ دیکھیں ہمارے آس پاس بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم ایسا نہ ہو کہ بطور پاکستان تو ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ آس پاس ہوتے ہوئے بڑے واقعات کے اوپر نظر رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہوتے واقعات جو ہیں اس سے جو ہیں وہ الگ تھلگ ہو کے میرا نہیں خیال کہ آگے معاملات چلیں گے. پاکستان تو دیکھیں یہ جو افغانستان میں جو بھی کچھ ہوا, اور یہ بہت اچھا اقدام کہ انڈیا جو ہے وہ جو امداد جاری ہے افغانستان, وہ پاکستان نے پرمیشن دی ہے کہ انسانی بنیادوں پہ جو پاکستان سے کراس ہو رہی ہے افغانستان کے لیے انڈین جو ایڈ ہے, اور یہ میرے خیال سے ایک اچھا قدم ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے. لیکن ایک اور دو چار اور باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے میں بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن زید, جن کو MBZ یا MBZ یا MBZ بھی کہتے ہیں, اور انتہائی پاورفل پرسنالٹی ان کی اور ان کی پالیسیز, تو یہ جو ینگ جنریشن آئی ہے, چاہے یہ قطر میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں MBS ہوں یا MBZ ہوں, یہ کسی اور انداز میں اس پورے خطے کو اور مشرق وسطیٰ کو دیکھ رہے ہیں.
اور اس میں ایک بہت عام بات جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے، اور اس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور میں دوبارہ آج یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ شہزادہ محمد بن زائد کا جو ترکی کا دورہ ہے، اور ترکی میں ان کا جو دورہ ہے، ان کو ریڈ کارپٹ وہاں پہ بہت یعنی آپ سمجھیں کہ زبردست انداز میں ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ 2011 کے بعد 10 سال کے بعد کسی متحدہ عرب امارات کے سربراہ کا یا ان کے ولی عہد کا، یہ ڈی فیکٹو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہاں کے حکمراں ہی ہیں محمد بن زائد جو ہیں، تو ان کا ایک بھرپور استقبال ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پر انہوں نے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ $10 بلین کی آفیشیل جو ہمارے سامنے فگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ٹرکی میں کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ متحدہ عرب امارات اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے عرب اسپرنگ، یہ جب عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی تو اس دوران کشیدہ ہو گئے تھے تعلقات، اور وہ کشیدہ اس لیے ہوئے تھے کہ اخوان المسلمون کے ایشو پہ یہ عرب اپرائزنگ، اور پھر اس کے بعد جب محمد مرسی مصر میں آ گئے تو یو اے ای جو ہے وہ محمد مرسی کے ساتھ نہیں تھا، اخوان المسلمون کے یو اے ای جو ہے وہ ساتھ نہیں تھا، سعودی عرب بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن ترکی جو ہے وہ اخوان المسلمون کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2016 میں تلخی اور بڑھ گئی جب وہاں پہ ایک ناکام بغاوت کی کوشش ہوئی اور وہاں پہ ٹرکی نے کہا کہ اس کے پیچھے یو اے ای ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اب وہ تمام رنجشیں، وہ تمام جو آپس میں آپ سمجھیں کہ بد اعتمادی کی فضا تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ ملک آپس میں قریب آ رہے ہیں دونوں۔ تو یو اے ای جو ہے اس کی، میں آپ کو یو اے ای کے بارے میں ایک یہ بات تھوڑی سی یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں شیخ محمد بن زائد جو ہے نا، یہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان، یہ یعنی 7 ریاستیں ہیں جن کو ہم متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، 7 ریاستوں کو، اور یہ 7 ریاستیں جو ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ابو دھابی ہے، دبئی ہے، اگر ہم نقشے پہ دیکھیں، شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے، عجمان ہے، اور ام القوین ہے۔ تو یہ 7 ریاستیں جو ہیں یہ جو ملتی ہیں آپس میں تو یہ متحدہ عرب امارات کہلاتی ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات جو ہے یعنی یو اے ای، تو یو اے ای کو آپ اس طرح سے سمجھیں، میں مختصر سی بات کروں کہ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، شاید لوگوں کو یقیناً بہت سے لوگوں کو علم ہوگا لیکن پھر بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ 1971 تک برطانیہ کا پروٹیکٹریٹ تھا، یعنی ان کی پروٹیکشن میں تھا، یعنی ان کی کالونی نہیں تھا۔ برطانیہ جو ہے، یہ جو باقی جو گلوبل پاورز ہیں انہوں نے دنیا پہ جس طرح راج کیا، جیسے ڈچ، جیسے فرینچ، جیسے برٹش، تو کئی ملک تو ان کی کالونیز تھے، لیکن کئی ملک ایسے تھے جو ان کے پروٹیکٹریٹ تھے، یعنی ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ریاستیں تھیں ساری یہ کالونیز نہیں تھیں بلکہ یہ برٹش پروٹیکٹریٹس تھے، ان کی پروٹیکشن میں تھے۔ اور 71 میں یہ ہوا کہ یہ انہوں نے معاہدہ ختم کر لیا کہ ہمیں پروٹیکشن نہیں چاہیے، اور یہ جو ہیں یہ آزاد ہونے شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد شیخ زید بن سلطان النہیان، اچھا اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو ابو دھابی ہے، ابو دھابی ہے النہیان فیملی، ٹھیک ہے، النہیان، اور جو دبئی ہے وہ ہے المخدوم فیملی، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف آپ سمجھ لیں کہ یہ ریاستیں الگ الگ تھیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پروٹیکشن کے لیے جب بات کرتے تھے ان کا معاہدہ کیا تھا، ان کا معاہدے ان ریاستوں کے یہ تھے کہ ہم خود مختار ہوں گے، اپنی اندرونی پالیسیز ہماری اپنی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ خارجہ محاذ پہ اور دفاعی محاذ پہ برطانیہ جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن دے گا، تو اسی لیے یہ پروٹیکٹریٹ کہلاتے تھے۔ اچھا تو ابو دھابی جو ہے، ابو دھابی
النہیان فیملی، اور دبئی جو ہے وہ مخدوم فیملی، ٹھیک ہے، اور جو شارجہ ہے وہ قاسمی فیملی، اور راس الخیمہ بھی قاسمی فیملی، یعنی یہ خاندان پرانے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ٹرائبز تھے تو یہ اپنے اپنے ٹرائبز اپنی اپنی جگہوں پہ تھے. اور المعلہ فیملی جو ہے وہ ام القوین میں، اور فجیرہ میں جو ہے وہ شرقی خاندان فیملی. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ جو نہیان فیملی ہے وہ جو بابا جن کو فادر آف یو اے ای بھی کہا جاتا ہے، جو پہلے صدر تھے یا جو پہلے آپ سمجھ لیں کہ شیخ تھے یا رئیس تھے، شیخ زید بن سلطان النہیان، وہ ابو دھابی سے تھے. تو جو خلیفہ ہیں وہ ابو دھابی سے ہوگا اب جو صورت، ٹھیک ہے. اور جو وزیر اعظم ہے یو اے ای کا، جو وزیر اعظم ہے یو اے ای کے، وہ شہزادہ راشد محمد بن راشد المخدوم. تو المخدوم جو ہیں وہ ہیں دبئی میں، تو اور شیخ محمد بڑا نام، ٹھیک ہے نا، تو وہ وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم دبئی سے، اور جو صدر ہے وہ ابو دھابی سے، ٹھیک ہے. اور باقی وزارتیں وغیرہ پر اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں مختلف ریاستوں میں. تو اس طرح سے. اچھا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ جب بر صغیر میں یہ جنگ آزادی ہوئی نا، تو یہاں پر بھی ایسا ہوا. اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یہاں پہ، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ جی اب جو برطانیہ ہے وہ یہاں پہ براہ راست یہاں پہ حکومت کرے گا، حکمرانی کرے گا. اور انہوں نے براہ راست حکمرانی کے لیے پھر یہ کیا کہ دو طرح سے بر صغیر پہ حکمرانی کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک یہ ہوتا تھا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ برطانیہ کا راج تھا، تو برطانیہ کا راج کیسے تھا یہاں پہ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی تھی 1858 میں، جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے. جنگ آزادی کے بعد یہ ہوا کہ ان کو برطانیہ نے کہا کہ یہ تو بڑا، یعنی فوجیں کھڑی ہو گئی ہیں ہر جگہ، کہیں سکھ نکل آئے، کہیں ہندو نکل آئے، کہیں مسلمان نکل آئے، اور ایک جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ بغاوت یہاں پہ اٹھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے براہ راست کچھ ریاستیں جو پہلے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جب یہاں پہ ہندو مراٹھوں کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے مغلوں کی حکومت تھی، تو کئی جگہ پہ ایسے تھا کہ خود مختاری دی ہوئی تھی، مطلب مختلف جو ریاستیں تھیں وہ خود مختار تھیں، ٹھیک ہے. تو انگریزوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ کچھ جگہوں پہ تو ان کے وائسرائے تھے، یعنی ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ براہ راست وائسرائے کے انڈر میں آتا تھا. کئی جگہوں پہ یہ تھا کہ جو ایجنٹس تھے، یعنی مختلف ریاستوں کو ایجنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے. اور کئی جگہوں پہ ایسے تھا کہ ان کو خود مختاری دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے، یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں نواب اس دور کے، ہم کہتے ہیں راجہ مہاراجہ، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب جیسے جموں کشمیر کے اندر کہتے ہیں راجہ مہاراجہ تھے، اسی طرح میسور میں تھے، اسی طرح حیدرآباد دکن میں. تو یہ پرنسلی سٹیٹس تھیں، یہ بہت بڑی تعداد میں پرنسلی سٹیٹس تھیں جن کے لوگوں کو براہ راست جو گورنر جنرل سے، اور وہ اندر اپنی ریاست میں، اب ہم سنتے ہوں گے نا یہ نواب آف لانا، نواب آف بہاولپور، والی سوات، یہ ہم سنتے ہیں نا، حیدرآباد دکن کے نواب، مطلب وہ تو کئی جگہوں پہ وہ ایسے تھا کہ وہ ان کو اندرونی طور پہ انہوں نے یہ ٹائٹلز وغیرہ دے کے اور اندرونی خود مختاری دی ہوئی تھی. ہاں وہ خود مختار تھے، اور صرف یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے تھے گورنر جنرل کو، اور گورنر جنرل پھر یہ ملکہ وکٹوریہ، یہ 1858 میں یہ سلسلہ بنا نا. اچھا، اور یہ جو اسٹیٹس تھی پرنسلی سٹیٹس، ان میں بھی پھر گریڈز سے مختلف، یعنی کچھ اس میں اسٹیٹس ایسی تھی جن کو سلوٹ اسٹیٹس کہا جاتا تھا، یعنی جن کے جو نواب تھے یا مہاراجے تھے. ہمارے یہاں یعنی جو علاقہ پاکستان میں تھے کہ والی سوات بہت بڑا نام، اسی طرح خان آف کلات. تو مطلب یہ اسی طرح سے انڈیا میں آپ چلے جائیں تو حیدرآباد دکن یا جموں کشمیر. تو یہاں پر جو پرنسلی اسٹیٹس کے جو راجہ یا مہاراجہ یا نواب، یا ایک چھوٹے لیول پہ آپ چلے جائیں تو وڈیرے ہوتے تھے، اور مختلف ان کے نام، خان بہادر، کوئی ان کو جو ہے وہ مختلف راؤ نام دیا ہوتا تھا، سردار نام دیا ہوتا تھا سکھوں میں، یہ ٹائٹلز ہوتے تھے.
تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو پرنسلی اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے تھے ان میں جو ہائیسٹ لیول پہ جو ہوتے تھے ان کو باقاعدہ سلوٹ اسٹیٹس کہا جاتا تھا. یعنی ان کے لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو کسی کو 21 سلوٹ جب وہ جاتے تھے تو 21 سلوٹوں کی سلامی دیتے تھے جو برٹش فوجی تھے یا ان کی جو رائل نیوی تھی یا باقی. کچھ کو 19 جو سیکنڈ گریڈ پہ تھے 19 کی توپوں کی سلامی ان کو ملتی تھی, کچھ کو جو ہے وہ 11 کی ملتی تھی, اور کچھ ایسے تھے نان سلوٹ اسٹیٹس تھے جو 500 اسٹیٹس تھیں 500. اور یہ کوئی ان میں سے کوئی آپ سمجھ لیں کہ اور باقی جگہوں پہ یہ ایجنٹس کے تھرو, یعنی وہاں پہ نواب وغیرہ نہیں تھے, وہ ایجنٹس کے تھرو, جیسے ہمارے یہ نارتھ یہ جو شمال مشرقی ہمارا علاقے ہیں تو یہاں پر بھی جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں تو یہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں تو یہ پروٹیکٹریٹ کہلاتے تھے. یعنی یہ تھا کہ بس یہ خود مختار ہیں, نواب ہیں تو خود مختار ہیں, نواب آف فلانا, مہاراجہ آف فلانا, ٹھیک ہے, مطلب خان بہادر ایک جگہ کے. اور یہ میں نے کہا نا مختلف ناموں کے ساتھ, راؤ صاحب ہیں, راؤ جی ہیں, نظام دکن کے نظام ہے جی. اچھا جی, تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے سلسلہ سارا چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا, اسی لیے ہم پارٹیشن کے وقت کہتے ہیں کہ جب یہ آزادی ہوئی تو پھر ریاستوں کے نوابوں نے فیصلے ہوتے نا, انہوں نے نواب نے فیصلہ کیا, مطلب مہاراجہ نے فیصلہ کیا. مطلب آپ دیکھیں نا تو ان کا ایک ڈائریکٹ سسٹم جو تھا یہ الگ تھا. اسی طرح سے نیپال جو ہے, نیپال پہ جب رہا برطانیہ تو نیپال کے اوپر یہ تھا کہ نیپال کی اپنی کنگڈم ہے, اپنی بادشاہت ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ پروٹیکشن میں پروٹیکٹریٹ ہے برطانیہ کا. کچھ عرصے کے لیے جب یہ گریٹ گیم چل رہا تھا افغانستان بھی آ گیا درمیان میں, تبت کی کنگڈم بھی آ گئی. تو اسی طرح سے یہ جو سٹیٹس تھیں جو متحدہ عرب امارات, یہ 1971 میں انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ ہو رہے ہیں, اور یہ الگ ہو کے وہ معاہدہ انہوں نے ختم کیا اپنے پروٹیکشن والا, اور یہ یو اے ای بن گیا. اب جو یو اے ای آج کا یو اے ای ہے, یہ آج کا وہ یو اے ای ہے جو جنریشن نیکسٹ ہے, یعنی اگلی جنریشن ہے. یعنی محمد بن زائد جو ہیں یہ نیکسٹ جنریشن ہے, قطر میں نیکسٹ جنریشن ہے, ایک نوجوان اگلا ویو ہے, آگے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے محمد بن سلیمان جو ہیں وہ بھی آگے کس طرح سے پلان کرنا ہے سارا. تو اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ٹرکی میں گئے. ٹرکی میں فائنینشل کرائسس ہے, لیرا جو ہے اس کی پرائس گری ہوئی ہے اس وقت بہت زیادہ, اور ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ فائنینشل کرنا چاہے, جس سے وہاں کے اسٹرانگ لیڈر رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ نکال لیں گے. لیکن ٹرکی وہاں پہ گیا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ کو یہ بتاؤں کہ رجب طیب 2 باتیں ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں, اور وہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طیب اردوغان بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس بات کی ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن وہاں پہ جن لوگوں سے بات ہوئی وہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ طیب اردوغان جو ہیں وہ بھی متحدہ عرب امارات آئیں گے آنے والے چند دنوں میں. اور یہ بڑا تاریخی واقعہ ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور ترکی اور مصر کے تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں, ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سعودی عرب اور یو اے ای ہر جگہ پہ ایک ساتھ نہیں ہیں. کافی جگہوں میں ان کی پالیسیز ایک طرح کی آپ کو نظر آئیں گی اب, لیکن سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں ان کی پالیسیز ذرا ڈیفر کرتی ہیں بہت سی جگہوں. مثال کے طور پہ یو اے ای کی پالیسی یمن میں ڈیفرنٹ ہے, وہ اپنی فوجوں کو باہر لا چکا ہے یمن سے, اور ایک لیڈنگ رول ان کا وہ ظاہر ہے ہارن آف افریقہ سے لے کے, اور اس کے بعد اب دیکھیں یعنی وہ, اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ رشیا کے ساتھ یو اے ای جو ہے, رشیا کے ساتھ یو اے ای جو ان کا چیک میٹ طیارہ ہے, جو کہ ایک ان کے بہترین طیاروں میں سے ایک طیارہ ان کا کہلاتا ہے. تو یہ جو 20 سلائیڈ ہے اگر ہم دکھا سکیں نیشنل انٹرسٹ کی, کہ رشیا ٹیم اپ ود یو اے ای ٹو پروڈیوس اٹس چیک میٹ فائٹر. ان کا جو چیک میٹ فائٹر ہے یہ ان کا لیٹسٹ فائٹر ہے جو نیشنل انٹرسٹ کی سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں تو وہ اب جو ہے وہ وہاں پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کے رشیا اپنے لیٹسٹ ویپنز کو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی, اور یہ جو SU-75 ہے چیک میٹ طیارہ, تو یہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ یو اے ای جو کہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی امریکہ, اور امریکہ ابھی وہ آئے ہیں جنرل آسٹن لائیڈ آئے ہیں, اور انہوں نے بڑی زبردست سپیچ کی ہے منامہ ڈائیلاگ میں, یہ جو IISS کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کی جو ہر سال کانفرنس ہوتی ہے, انہوں نے اپنے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن
UAE, سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک جو ہیں اب آہستہ آہستہ یہ جو نیا آرڈر ہے، تیل کی پرائس نہیں بڑھائے، وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں بڑھاؤ پرائس بڑھاؤ، نہیں، وہ اپنے مطابق فیصلے بھی کر رہے ہیں اور بڑی بیلنس اپنی فورن پالیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں 2-3 باتیں، اب دیکھیں اس کو میں ایک اور طرح سے لیں، وہ اس طرح سے لیں کہ جو لیبیا میں کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام، اب لیبیا میں UAE اور ٹرکی 2 الگ الگ جگہوں پہ تھے ایسے، ٹھیک ہے نا. خلیفہ حفتر جو ہیں، خلیفہ حفتر کی حمایت UAE کر رہا تھا، اور جو ٹرپلی کے اندر حکومت ہے اس حکومت کی حمایت ٹرکی کر رہا تھا. اب وہاں اور اقوام متحدہ نے سیز فائر کروایا اور یہ کہا کہ اقوام متحدہ نے کہ یہاں پہ لیبیا میں الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ 2 ملک ہیں، UAE اور ٹرکی آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. اب جناب کیا ہوا کہ جو کرنل قذافی کے بیٹے ہیں، 78 لوگوں کو نااہل قرار دے دیا، اس میں کرنل قذافی کے بیٹے بھی ہیں، تو الیکشن ہی وہ فارغ ہو گیا لیبیا کا، کیونکہ وہ اقوام متحدہ نے کروانا تھا. اقوام متحدہ کے جو نمائندے تھے لیبیا میں وہ بھی ریزائن کر گئے، اور وجہ یہ بتائیے انہوں نے کہ کرنل قذافی کے جو بیٹے ہیں ان کو 2015 میں جنگی جرائم کے اندر کوئی سزا سنائی گئی تھی، تو نااہل ہیں، ان کو نااہلیت کر کے وہ الیکشن وہاں کا ڈسپیوٹڈ سا الیکشن ہے، کیونکہ خلیفہ حفتر جو ہیں وہ بھی کوئی بہت پاپولر فگر نہیں ہے وہاں پہ. تو لیبیا جو ہے وہ ایک طرف چلا گیا خانہ جنگی میں. اچھا، دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ یہ جو ٹرکی اور UAE آمنے سامنے تھے، یہ آگے قریب، ٹھیک ہے. یہ اچھا، اب یہ کہاں پہ ان کا ڈیفرنس تھا، ٹھیک ہے. ایک ان کا ڈیفرنس تھا مصر میں جو ہے مصر کے ساتھ تعلقات ترکی کے بحال ہونا شروع ہو گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یعنی اخوان سے مراد حماس ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ٹرکی کی بات کرتے ہیں اگر ہم مصر کی بات کرتے ہیں تو اخوان کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر اگر ہم اخوان سے ہی منسلک دوسری جو ان کی آف شوٹ کہیں یا ان سے متاثر جو دوسری جماعت ہے وہ حماس ہے. تو حماس کو چونکہ نیشنلٹی ٹرکی نہیں تھی، ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ٹرکی اخوان مسلمون یا حماس کے ساتھ کہاں تک جاتا ہے، اور ٹرکی اور قطر کے تعلقات کس رخ پہ جاتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. اور جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ UAE جو ہے وہ کابل کی سیکیورٹی، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں بھی انٹرسٹڈ ہے، اس کی طالبان سے بات ہو رہی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اب ٹرکی، قطر، ایران، رشیا، چائنا، UAE، سعودی عربیہ، یہ اور لیبیا تک یہ معاملہ جا رہا ہے، تو یہ کس طرح سے آپس میں کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اچھا، ایک اور دوسری بات جو اس دورے کے دوران ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ UAE اپنے تعلقات دمشق کے ساتھ ٹھیک کر چکا ہے. یعنی دمشق کا مطلب ہے بشار الاسد کے ساتھ، وہ بشار الاسد جو کہ جن کے ساتھ UAE کا بھی مسئلہ تھا اور جن کے ساتھ ٹرکی کا بھی مسئلہ تھا. یہ جب شروع ہوا ہے یعنی گو اسد گو والا جو کام شروع ہوا ہے، تو اس میں ٹرکی بھی تھا اور اس میں UAE ایک ساتھ تھے، بشار الاسد کے وہ خلاف تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ UAE نے اپنے تعلقات بشار الاسد سے بہتر کر لی ہیں. ان کے منسٹر نے دورہ کیا ڈیماسکس کو پچھلے ہفتے. تو اب یہ کوشش ہے UAE کی یقیناً کہ ٹرکی اور سیریا کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی بشار الاسد کی جو حکومت ہے، ان کے اور رجب طیب اردوغان کو آپس میں قریب لائیں. اب یہ نیا جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، یہ جو نیا ریجنل آرڈر بن رہا ہے، امریکہ نے ساری کا ساری توجہ چونکہ چائنا پہ ڈال دی، تو ایک پرابلم ہو گیا یورپ سب سے پہلے، جہاں پہ بالکل تیار کھڑا ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ پوٹن کہ اگر یوکرین پہ چونچاں ہوئی اور آگے پیچھے ہوئے تو وہ یوکرین کے اوپر. اور یہ کیلکولیشنز ہو رہی ہیں صرف اس وقت بھی امریکہ میں کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کریں اور یوکرین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں یا یوکرین کو ڈیوائیڈ کر لیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایسٹرن یوکرین الگ ہے، ویسٹرن یوکرین الگ ہے، وہاں پہ پرو رشین ہیں اور یہاں پہ جو ہے زیادہ پرو EU لوگ ہیں. تو یہ کیلکولیشن میں امریکنز لگے ہیں، اور کتنا یورپ ساتھ کھڑا ہوتا ہے جا کے. یعنی یورپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو یورپ اب رشیا سے خود بھی ڈیل کر رہا ہے، جیسے جرمنی، فرانس، اور پھر رشیا یورپ اپنے اندر کے اختلافات کو بھی ختم کر رہا ہے. ہنگری، پولینڈ، باقی ملک کہاں کھڑے ہیں کہاں نہیں کھڑے. تو یہاں پر امریکہ اور چائنا دیکھیں سینٹرل ایشیا سے اب غائب ہوئے، تو سینٹرل ایشیا، افغانستان یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد مڈل ایسٹ اب اپنے پیروں پہ خود، ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو مسائل ہوں گے، کل کو ایران کے ساتھ ہو گیا، حزب اللہ کے ساتھ ہو گیا، ٹرکی، تو ہم نے آپس میں طے کرنا ہے باہر کی قوتیں آ کے ہم ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ہم ان پہ انحصار نہیں کر. جی اچھا، اس میں اب ایک نو اور
8 اور 9 دسمبر کو دنیا کی 110 جمہوریتوں کو دعوت دی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ وہ ایک کانفرنس میں شریک ہوں، ورچوئل شریک ہوں گے. اس میں انڈیا کو بلایا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ پاکستان کو بھی بلایا ہے. پاکستان کو بھی دعوت ملی ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہ آپ اس ورچوئل سمٹ میں شریک ہو جائیں. وہ دنیا کی جمہوریتوں کو بلایا گیا ہے اس میں 110، لیکن اس میں چائنا نہیں ہے، اس میں رشیا نہیں ہے، اس میں تائیوان ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں آذربائیجان نہیں ہے، ترکی نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، لیکن آرمینیا ہے. اچھا، ایران بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب نہیں ہے، یو اے ای نہیں ہے، ٹرکی نہیں ہے. برادر اسلامی مشرق وسطی سے 2 ہی ملک ہیں، عراق اور اسرائیل. عراق میں تو الیکشن ابھی گون، لیکن بہرحال پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو لسٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. عراق اور اسرائیل. اچھا، اب پاکستان کو بھی بلایا ہے اور پریزیڈنٹ مودی نے کہہ دیا میں تو آ رہا ہوں، یعنی ورچولی اس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. آذربائیجان بھی نہیں ہے، ٹرکی نہیں، آرمینیا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ورچولی اس میٹنگ میں فیصلہ حکومت پاکستان کو کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں نہیں جانا چاہیے، یعنی اس میٹنگ میں ورچولی، یعنی وہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک ونڈو سی. میری گزارش ہے کہ اگر وہاں سے انویٹیشن آتا ہے ایک عجیب سا جس میں کوئی ہے ہی نہیں ملک، آپ کا کوئی برادر ملک دنیا کا، پتہ نہیں خدا جانے کون کون سے ملک میں ڈلے ہوئے ہیں، تو ذرا ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ اگر سعودی عرب نہیں ہے، ترکی نہیں ہے، ایران نہیں ہے، چائنا نہیں ہے، رشیا نہیں ہے، یو اے ای نہیں ہے، مطلب اسرائیل ہے اور انڈیا ہے اور آرمینیا ہے، مطلب ہم آذربائیجان کے، تو ہمارے جانے کی کیا تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ شریک ہو جائیں. لیکن میری گزارش ہوگی کہ شریک نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی بہتر. ناظرین کوئی فائدہ نہیں ہو. ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، خطے کی معاملات پر بات کر رہے تھے آپ، لیکن ملکی سیاست پر بات کر لیتے ہیں. چیئرمین نیب نے جو آج کہا ہے کہ نیب کرنسی کی صورت میں رقم ریکور نہیں کرتا جس کا حساب دیا جا سکے، تو پھر کس طرح سے رقم ریکور ہوتا ہے اور اس کا حساب پھر کون رکھتا ہے؟ جی میں اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب وہ چیئرمین نیب خود ہی دیں گے کہ رقم کی صورت جو ہے وہ وصولی نہیں ہو رہی تو پھر کس صورت میں ہو رہی ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی صورت میں یقیناً ہو رہی ہوگی. میں نہیں سمجھ پایا اس بات کو اور میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. میری جو عقل ہے یہاں پہ دم توڑتی ہے آ کے. اچھا، میں صرف یہ بات کہوں کہ اس میں ایک آدھ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. ایک تو میں آپ سے یوکرین کی بات کہہ رہا ہوں نا کہ یوکرین کے اوپر کیا رشیا آتا ہے. یہ نیوز رشیا اور چائنا کا بڑا کلوز ایک پارٹنرشپ بنی ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. دونوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کے آس پاس جو گڑبڑ ہو رہی ہے، نیوز ویک جو 13ویں سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں کہ نیوز ویک جو بات کہہ رہا ہے کہ چائنا رشیا کنڈیم یو ایس ملٹری مووز نیئر بارڈرز. ٹھیک ہے، دونوں نے بارڈرز کے نزدیک ان کے جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی سخت جو ہے دونوں نے تنقید کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات صرف یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جو گلوبل ٹائمز ہے، گلوبل ٹائمز نے بڑی تنقید کی ہے کہ جی ڈیموکریسی کے لیے جو سمٹ بلائی ہے امریکہ نے، اس میں تائیوان کو بلا لیا. اینٹی چائنا ہے وہ، اور تائیوان کو بلایا انہوں نے، اور چائنا کو نہیں بلایا اور تائیوان کو بلا لیے. اچھا، آذربائیجان کو، یہ بڑی کمال کی بات ہے، آذربائیجان کو آرمینیا کو بلا لیے، ٹرکی کو نہیں بلایا، ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے. اچھا، یورپ سے کئی ملکوں کو نہیں بلایا انہوں نے. اسی طرح سے سعودی عربیہ کو نہیں بلایا، یو اے ای کو نہیں بلایا، عراق کو بلا لیے، اسرائیل کو بلا لیے، اور پاکستان اور انڈیا کو بلا لیے. تو یہ ہمارا جو مطلب، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس کو سنب کرنا چاہیے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لسٹ بنی ہے وہ کس طرح سے بنی ہے. اور اگر اس لسٹ میں ہمارے برادر اسلامی ممالک بھی نہیں ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو پھر پاکستان کو کیوں، دیکھیں نا، پاکستان کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ اگر سعودی عرب بھی نہیں ہے، یو اے ای بھی نہیں ہے، اور اگر قطر بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ چائنا بھی نہیں ہے، رشیا بھی نہیں ہے، آذربائیجان بھی نہیں ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس پہ بڑا تمغہ لے رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کھڑکی کے اندر پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب وہ بیٹھ جائیں گے، اور ٹھیک ہے وہاں پہ اردوغن بھی نہیں ہوں گے اور شی جی پنگ بھی نہیں ہوں گے، پیوٹن بھی نہیں ہوں گے، تو بہت بڑا اعزاز ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے کوئی، میرا ایک مشورہ ہے
کہ اس کو براہ کرم ان کو پولائٹلی کہا جائے کہ جی یہ لسٹ کیسے بنی ہے، اور کائنڈلی اور ایشوز ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے برادر ملک اگر ساتھ نہیں ہیں اس میں، جو کہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، تو پھر ہم کیسے اس میں جا سکتے ہیں، چاہے ورچولی ہمیں بلایا ہو. اور مودی صاحب کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی پرائرٹیز ہوں گی کہ وہ جا رہے ہیں، اور ان کو جانا بھی چاہیے، اسٹریٹجک پارٹنر ریفیوز نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کے لیے ذرا میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس کانفرنس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ جمہوریتوں کی کانفرنس ہو رہی ہے. کیا جمہوریتوں کا چار ڈالنا ہے؟ وہ بھائی آپ آئی ایم ایف سے لے کے اور ورلڈ بینک سے لے کے باقی ایشوز تو دیکھیں جہاں کھڑی ہے دنیا اس وقت، اور پاکستان خاص طور پہ. دوسری جو بات ہے وہ ہوانا سنڈروم کے حوالے سے ایک بڑی، ہم اس پروگرام میں بات کرتا رہا ہوں ہوانا سنڈروم. اب ہوانا سنڈروم یہ 2016 میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 2016 میں یہ اچانک ہوانا کے اندر، کیوبا کے اندر، یہ جو ڈپلومیٹس تھے امریکن، ان کے اندر یہ ایک دم سے ایک آواز، بہت کانوں کے اندر لائٹس، یہ ایک بیماری آنا شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ ابھی کیملا ہیرس جب جا رہی تھیں ویتنام، تو اس وقت بھی یہ ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ ڈپلومیٹس فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، ہوانا سنڈروم. انڈیا میں پھر ایک جا رہے تھے امریکن ڈپلومیٹ، ان کو اٹیک ہوا یہ ہوانا سنڈروم. تو ہوانا سنڈروم جو ہے یہ کیا تھا؟ تو اس کے اوپر جو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز، انہوں نے ایک بہت آپ سمجھیں کہ ایک آپ ان کو اسپائی کہہ لیں، آپ ان کو یہ کہہ لیں کہ وہ انٹیلیجنس آفیسر، اور ایک ایسے انٹیلیجنس آفیسر جوناتھن مور، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو ٹریک کرنے میں جو کی آفیسر تھے، ان کو ذمہ لگایا کہ جی آپ ذرا تحقیقات کریں اور آپ یہ بتائیں کہ ہوانا سنڈروم کے پیچھے کون ہے. یہ ہوانا سنڈروم جو ہمارے لوگوں کو، برٹش ڈپلومیٹس کو بہت بڑی تعداد میں، سی آئی اے آپریٹیوز کو، ڈپلومیٹس کو، بزنس مین کو، یہ اچانک یہ کیا ہوتا ہے اچانک کہ وہ ہوانا سنڈروم ساؤنڈ سنائی دیتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، اٹیک ہوتا ہے ان کو، اور سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہوانا سنڈروم جو ہے ایک بڑا ایک پرابلم بنا رہا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران، اور اس کی علامات جو ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہوتی رہیں. وہاں پہ مختلف ڈاکٹرز بیٹھتے رہے، انہوں نے پیشنٹس کو جو اٹیک تھا ان کو دیکھا، ان کو اسٹڈی کیا، پھر ان کو یہ دیکھا کہ نروز کے اندر کیا پرابلم پیدا ہو رہا ہے، پھر ریڈیو فریکوینسی ویوز ان کی بڑھ رہی ہیں، ان کے برین کے اندر کیا سچویشن ہے. ایک مسٹری کی صورت یہ بن گئی پچھلے چند سالوں میں کہ یہ کیا ہے آخر ہوانا سنڈروم، اور یہ کس طرح سے، مطلب ایک ہی جگہ پہ ایک آدمی ٹارگٹ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں لیکن بہت سارے ٹھیک ہیں، اگر ریڈیو فریکوینسی ویوز آ بھی رہی ہیں تو وہ ایک آدمی کو کیسے ہٹ کر رہی ہیں، اتنی ایکوریسی کے ساتھ کیسے آ رہی ہیں. وہ بہرحال وہ کرتے وہ معاملہ اب یہاں پہنچا ہے جا کے کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ آج ایک لیڈ لگائی، اور باقی میڈیا وہ بھی بریک کر رہا ہے کہ سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو 21 سلائیڈ ہے، سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے رشین اسپائس کو وارن کیا ہے، روسی جاسوسوں کو وارن کیا ہے کہ کانسیکوینسز ہوں گے بہت بھاری اگر یہ پتا چل گیا کہ وہ ہوانا سنڈروم کے انسیڈنٹس کے پیچھے ہیں. اچھا یہ چونکہ ڈائریکٹر سی آئی اے کی طرف سے بات آ رہی ہے نا، اگر تو ہم آفیشیل مطلب ولیم برنز جو ہیں، ظاہر ہے کہ ماسکو کے اندر وہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا، ماسکو میں ایمبیسیڈر رہے ہیں، یہ غالباً ون آف دا ویری فیو ڈپلومیٹس جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آ کے سی آئی اے کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ رشین بڑی اچھی بولتے ہیں، اور ابھی چند روز پہلے ہمیں پتا ہے کہ یہ ماسکو بھی گئے تھے. ماسکو اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوانا سنڈروم کے پیچھے اگر ہمیں شک ہوا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے بہت زیادہ. اور اس سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی لیڈ آئی ہے سی آئی اے کے پاس کہ اس کے پیچھے رشیا جو ہے وہ ایز اے ٹیرر ویپن یا بایو ویپن یا کسی بھی انداز میں اس کو رشیا ہوانا سنڈروم، تو انہوں نے رشیا کے اوپر یہ ایک الزام لگایا ہے، رشین اسپائز کو وارن کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس قدر خطرناک بات ہے کوئی کہ یعنی ہوانا سنڈروم جو ہے وہ ایک بیماری تو تھی اور یہ ٹارگیٹڈ بھی تھی لوگوں کو، لیکن یہ کیا ایویڈنس ایسی ہے جس کے اوپر سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو آج یہ بات خود کہنی پڑی ہے کہ ہوانا سنڈروم کے پیچھے اگر رشیا نکلا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. تو گریو کانسیکوینسز کیسے کیا ہوں گے؟ کیا کوئی پروفز ہیں سی آئی اے کے پاس کہ اس کے پیچھے ہوانا سنڈروم کے پیچھے رشین اسپائز ہیں؟ اچھا وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اسپائز ہیں، یعنی رشین سینٹر بلکہ مختلف جگہوں پہ
جو جاسوس وغیرہ گھوم رہے ہیں رشیا کے انڈر کور، انہوں نے کہیں سے ٹارگٹ. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جس کو پہلے میں ہم نے بات کی ہے، لیکن آج چونکہ سی آئی کے ڈائریکٹر نے یہ براہ راست بات کر دی ہے تو اس لیے یہ بات کہنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ جو ہے یہ بایو ویپن ہوانا سنڈروم جو ہے یہ کوئی بایو ویپن ہے جس کے نتیجے میں ہٹ کیا گیا ہے امریکہ کو، اور اس کے پیچھے رشینز نکل رہے ہیں. رشیا کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا اس کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر سی آئی اے نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو رشیا اس پہ رسپونڈ ضرور کرے گا. اچھا، اس میں ایک بات جو دوسری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو ڈی اسٹیبلائز ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. یو اے ای کے جو منسٹر ہیں کمنگ ڈیز میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. یو اے ای کے ایک منسٹر، یہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ان کی ایران کا وزٹ کرنے والے ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور یہ ایران کا وزٹ اس وقت ہو رہا ہے اگلے چند دنوں میں، جبکہ آپ جانتے ہیں اور ہم سب کو علم ہے کہ لیبنن کے اندر ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا یمن کے حوالے سے، جس کے اوپر سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، بحرین نے اور 4 ملکوں نے جو ہے اپنے سفیروں کو وہاں سے واپس بلا لیا تھا لیبنن سے. اب یو اے ای جو ہیں، یو اے ای کی طرف سے اگر میں نے آپ سے کہا کہ بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں. یو اے ای اگر ایران کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، طیب اردوغان اگر آتے ہیں یو اے ای، یہاں سعودی عربیہ جو ہے وہ یعنی لیڈنگ رول آپ کو کئی جگہوں پہ ایسا نظر آتا ہے. ایک تو میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ سعودی عربیہ رشیا اسلامک سمٹ ہوئی ہے، لیکن سعودی عربیہ رشیا اسلامک سمٹ ہوئی ہے. یہ مطلب ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں کنگ خود شاہ سلیمان جو ہیں، سلیمان بن عبدالعزیز، اس میں انہوں نے شرکت کی. اسی طرح سے اب جو ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ رشیا اور یو اے ای اپنا ایک چیک میٹ طیارہ بنانے کا سوچ رہے ہیں. پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ جی یو اے ای جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ ان کی زبردست بات شروع ہو گئی ہے. پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ یو اے ای ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. پھر یو اے ای کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں بشار الاسد کے ساتھ. پھر یہ لیبنن کا جو ایشو ہے، ظاہر ہے کہ یہی ملک پھر سارے جا کے آگے لیبنن کو ری سٹرکچر کریں گے، ری بلڈ کریں گے. یہی ملک جو ہیں، چائنا بے تاب بیٹھا ہے، یہ میں اس پہ کل بات کروں گا، بے تاب بیٹھا ہے چائنا سیریا کو اور لیبیا کو اور عراق کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. بالکل چائنیز کمپنیز تیار بیٹھی ہیں کہ امریکہ تھوڑا سا ہلے یہاں سے اور ہم ریکنسٹرکشن کے سارے منصوبے لے کے مشرق وسطیٰ میں آ جائیں. امریکن پالیسی کا اس وقت امتحان ہے، وہ کس طرح اپنے الائز کو دیکھیں. انڈیا کو کھل کے بات کرنی چاہیے. یہ جو اروناچل پردیش پہ گاؤں بن رہے ہیں اور دیہات بن رہے ہیں اور 300 گاؤں بن گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ کیا ہم آپ کے الائے ہیں. یہ میں کوئی انڈیا کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا ہم آپ کے الائے ہیں یا نہیں ہے. بھائی جان ہم کہاں ہیں؟ مطلب یہ کیا ہے؟ کبھی ہماری کبھی ویکسین نہیں، ہماری سال ہو جاتا ہے ویکسین نہیں مانی جاتی. کبھی ہمارا علاقہ نکل گیا بہت سارا، وہ نہیں مانا جاتا. ادھر کانفرنس میں بیٹھ جاؤ تو ادھر کانفرنس میں بیٹھ جاؤ تو ادھر کوارڈ میں بیٹھ جاؤ. بھائی یہ ایک ریئلسٹک دنیا ہے. ہم سینٹرل ایشیا سے آؤٹ ہو گئے، مطلب ہم جو ہمارا جو پروجیکٹ پورا ایران کے تھرو چابہار کے تھرو جانا تھا وہ ایسے کی تیسی ہو گئی اس کی ساری. ادھر سینٹرل ایشیا سے ہم آؤٹ ہو گئے پہلی دفعہ. وہ ایک کوئی جلا وطن حکومت بننی تھی، آخر میں چپکے ہمارا سامان جو ہے وہ طالبان حکومت کو ہم بھیج رہے ہیں پاکستان کے ذریعے. پھر بات یہ ہے کہ خدا را اس کو، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں کہ اگر یہ جنگ یہ بڑھتی ہے انڈیا اور چائنا کی، دیکھیں جنگیں کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پھر انڈیا نے خود جا کے ایک پہاڑ سے ٹکر ماری ہے، کسی نے کہا تو نہیں تھا. اور اگر مطلب ان کے کیا تھا ذہن میں کہ امریکہ آ جائے گا تبت کے اوپر اور ان کی مدد کرے گا چینیوں سے لڑنے میں؟ کیا بات کرتے ہیں یہ؟ دیکھیں تو یہ ایک عجیب قسم کی ایک فورن پالیسی بنی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور یہ ہمارا کیا کنسرن ہے؟ ہماری کنسرن یہ ہے کہ اگر ایک بڑا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں، ایک بڑی جنگ ہو جاتی ہے پاکستان پہ. پہلے ہم یہ گھبراتے تھے کہ افغانستان کا فال آؤٹ ہمارے اوپر نہ ہو جائے، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. اب ہم یہ گھبرا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ادھر فال آؤٹ بڑھ گیا، ادھر دیکھیں کسانوں نے دھول چٹا دی ہے، اس کے بعد وہ ادھر سے ماؤس کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر بنگلہ دیش کھڑا ہو، ادھر نیپال کھڑا ہو رہا ہے. اب اس پورے سینیریو میں یہ اپنے سفارتی معاملات کو چائنا کے ساتھ ٹھیک کریں یا امریکہ سے کہیں کہ آ کے لڑو ہمارے پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے چینیوں سے. یہ جو درمیان میں لٹکا ہے وہ پاکستان جو ہے نا وہ، اور اگر ہمارے تعلقات ذرا بہتر ہوتے جیسے تو ہم درمیان میں کوئی رول پلے کرتے ہیں ان کی ٹینشن کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ امریکہ چائنا کے تعلقات پاکستان نے ٹھیک کروائے تھے نا 71-72 میں. جی سر بالکل ہم بات تو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب.
اپنا دوستوں رشتہ داروں کو نواح کے لوں گا، سب کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔